अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं आज मेरे यूट्यूब चैनल अरीशान नॉवेल्स पे। और आज हम रीड करेंगे मरमे कायसान की सेकंड लास्ट एपिसोड। गाइस, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। अचानक तो नहीं कह सकते, हमने तो बहुत दुआएं की हैं सुबह से लेकर। मैं तकरीबन 4 बजे तक दुआएं मांगती रही हूँ, अल्लाह जी इंडिया बेंगलोर में बारिश हो जाए आज, हम बच जाएं और हम सेमीफाइनल में किसी तरीके से पहुँच जाएं। लेकिन उधर तो नहीं हुई, अल्लाह पाक ने हमारे शहर में बारिश करवा दी। उधर अल्लाह कहते हैं उधर से नहीं दुआ कबूल हो सकती, इधर से हो सकती है। इंडिया में तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पे बारिश हो गई है और बहुत ज़ोर की हो रही है बारिश। खैर, आज मज़ीद सर्दी हो जाएगी। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, मैंने ना एच्छों किया है और एच्छों के बाद ना मेरी गर्दन की वो जो नस होती है ना वो चढ़ गई है। अभी मैं तेल गर्म करवा के वो लगवाने वाली हूँ। कसम से मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी है, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूँ आप लोगों की रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि मैं तो गाइस अब शुरू करते हैं हम आज के एपिसोड, क्योंकि आज के एपिसोड है लॉन्ग और मैं फुल स्पीड में इसको पढ़ने की कोशिश करूंगी। मेरी स्पीड सनिया शाह जैसी हरगिज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्डिंग में तेज़ करने की कोशिश करूंगी ताकि हमारी ये जो रिकॉर्डिंग है वो 20-25 मिनट में ख़त्म हो जाए। खैर, अल्लाह हाफिज़ है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम बातें बाद में करेंगे। मुर्मे का एहसान किस्त नंबर 149, सेकेंड लास्ट एपिसोड, तहरीर अरीज शाह। जल्दी आइए जल्दी आइए। इसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, वो दोनों बाहें फैलाए इसे बुला रही थी। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए इसके पास आया और इसके पास बैठते हुए इसे अपनी बाहों में बींज लिया। कैसी दिखती है वो, मेरी तरह या आपकी तरह? वो काफ़ी एक्साइटेड होकर इससे पूछ रही थी। इसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए वो बिल्कुल ठीक थी, जिसकी वजह से कायसान भी बिल्कुल पुरसकून था। इसके माथे को चूमते हुए इसने इसे अपने सीने में छुपाया हुआ था। कायसान, बताएं ना, वो कैसी दिखती है? बिल्कुल मेरी तरह दिखती है ना, या थोड़ी थोड़ी आपसे भी मिलती है? वैसे इसे मेरी तरह होना चाहिए। वो किस खुशी में वो इसे खुद से अलग करते हुए पूछने लगा। अरे वो मेरी भी इतनी होगी ना, तो इसे मेरे जैसा दिखना चाहिए। इसने फ़ौरन ही वजह बताई थी, जबकि कायसान इसे घूरने लगा। तुम्हारी बेटी किधर से है? वो मेरी बेटी है, और मेरी बेटी बिल्कुल अपने बाबा की तरह दिखती है, सेम टू सेम मेरी कॉपी है। तुमसे कुछ नहीं मिलता इसका। आंखें ना नाक ना होंठ, एकदम मेरे जैसी है, सर से लेकर पैर तक। वो बड़े मज़े से बोल रहा था, जबकि मरियम की शक्ल तो रोने जैसी हो गई थी। ऐसे ना कहे ना प्लीज़, कहते वो मुझसे भी थोड़ी थोड़ी मिलती है। वो मिन्नतें कर रही थी। मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगा यार, वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है। तुमने क्या इसे देखा नहीं है अब तक? इसने पूछा था तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। चलो फिर, देखने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें बुरा लगेगा। जब वो बिल्कुल मेरी तरह दिखती होगी तो तुम्हें ये देखकर खुशी हरगिज़ नहीं होगी ना। वो इसे मज़ीद तंग करने लगा था, जबकि वो चारों इसे लिए कमरे के अंदर आ गए। मर्म, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, यावर ने कहा था, और इसके होंठ भी इसी के जैसे हैं, नहीं लग रहे? पीछे से अहद ने कहा तो इसने कायसान की तरफ घूर कर देखा, जो अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। अरे नहीं नहीं, एक दिन का बच्चा किसी से नहीं मिलता जुलता होता, वो तो बाद में पता चलता है ना, जब तकरीबन 2-3 माह का हो जाता है। इससे पहले वो अपने बाबा से मिलता है, कायसान ने इन्हें घूरते हुए कहा था। अच्छा, ऐसा होता है, लेकिन हमें तो ये मर्म की फ़ोटो कॉपी लग रही है, रसल ने फ़ौरन कहा था। अरे इतनी छोटी सी बच्ची, तुम्हें किधर से किसी की फ़ोटो कॉपी लग रही है? ये मेरी तरह दिखती है, मैं बचपन में ऐसा दिखता था। कायसान ने रसल को घूरा था। बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये झूठ। तू इससे बोल जिसने तुझे बचपन से ना देखा हो। मैं तुझे तब से जानता हूँ, तब जब तू पैदा हुआ था, और तू किसी भी ज़माने में इसके जैसा नहीं लगता था। ये तो
ہماری مریم کی فوٹو کاپی ہے، اس نے تصدیق کر دی تھی، جس پر وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ میرے جیسی ہوگی، اور کسی کے جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ میرے جیسے ہوگی، وہ میری بیٹی ہے۔ آپ بھی نہ حد کرتے ہیں۔ دیکھیں، سیم ٹو سیم میری کاپی ہے۔ وہ اسے باہوں میں لیتے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ ارے ہاں، یہ تو کچھ تم سے ملتی ہے۔ وہ اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے ہوئے آہستہ سے اپنی بیٹی پر جھکا تھا۔ چلیں نا، اب اس کا نام رکھتے ہیں۔ رسل فوراً آگے بڑھا تھا۔ تایا نام تھوڑی نہ رکھے گا، نام تو چاچا رکھے گا، رفیل نے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ چاچے تائے کیا آسمان سے اترے ہیں؟ ہم مامے کیا یہاں صرف بچے کو دیکھ کر چلے جائیں گے؟ نام ہم رکھیں گے، احد نے انہیں گھورتے ہوئے کہا تھا، جبکہ یاور نے پہلی دفعہ اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ ہاں بالکل، نام ہم رکھیں گے۔ ہاں بالکل، نام ہم رکھیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جبکہ مریم اور کائزان ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ یہاں تو جنگ کا ماحول بن رہا تھا۔ رکیں پلیز، ناموں کی لسٹ تیار ہے۔ آپ لوگ اتفاق سے آپس میں بات کریں اور ایک نام سلیکٹ کریں۔ اس نے ایک پیج کائزان کی جیب سے نکالا تھا، جسے ان چاروں نے تھام لیا۔ یہ نام اچھا ہے، ارے یہ نہیں، یہ والا اچھا ہے۔ وہ چاروں آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ کائزان اور مریم ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تم لوگ سوچ لو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ میں اور مریم جا رہے ہیں، میں اس کے ڈسچارج پیپرز تیار کرواتا ہوں، نام سلیکٹ کر کے تم لوگ آ جانا۔ کائزان نے مریم کی گود سے اپنی بیٹی کو اٹھایا تھا اور اسے لیے باہر نکل گیا، جبکہ مریم اب ان چاروں کے جھگڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے پیپر کے دوسری سائڈ پہ بھی 3 نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ جو ایک ہی سائڈ کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، مریم کے کہنے پر فوراً پیپر کی دوسری سائڈ دیکھنے لگے اور یہ نام انہیں زیادہ پسند آ رہے تھے۔ ہاں، جائیداد تو وہاج کی ہی ہے نا، اور اس کی نسل میں جائے گی۔ اب پوتا ہو یا پوتی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری جائیداد اسی کی ہے اور اسی کو ملنے والی ہے۔ تم لوگ بالکل بے فکر ہو کر اپنا کام کر سکتے ہو۔ سبیل اس کے سامنے بیٹھا اسے خوشخبری سنا رہا تھا، جبکہ وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ تھینک یو یار، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ اگر لڑکی ہوئی ہے تو میرے لیے کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، لیکن اب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جائیداد تو ساری کائزان کی ہی ہے، اس کے بیٹے کو ملے یا بیٹی کو فرق نہیں پڑتا۔ بس اب میں اسی ہفتے اس کام کو شروع کروا رہا ہوں، وہ پرسکون انداز میں بولا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مریم سے تم اس کی بچی کو الگ نہیں کر سکتے؟ اور اگر مریم کو پتہ چل گیا کہ تو کیا وہ بچی تمہیں دے گی؟ کیوں نہیں دے گی؟ میں نے پہلے ہی رسل اور رفیل سے ڈیل کی ہوئی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی وہ مریم کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اگر زیادہ مسئلہ بنایا تو کائزان کے پاس پہنچا دوں گا اسے بھی۔ وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے سمیر، لیکن تمہیں اس رگو پر شک نہیں ہو رہا؟ میرا مطلب ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل کائزان کی طرح دکھتا ہو، کائزان کی طرح بات بھی کر سکتا ہو، اور سب سے الگ بات تو یہ ہے کہ رسل اور رفیل اس پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔
وہ سکون سے بول رہا تھا جب سمیر کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ صرف وہی نہیں میری جان، بلکہ میرے اپنے لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر گھما پھرا کر بات نہ کروں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت قائزان میرے جال میں نہیں بلکہ میں قائزان کے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ قائزان زندہ ہے؟ وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ قائزان زندہ بھی ہے اور ہم لوگوں کے بیچ میں بھی ہے۔ وہ رگو ہی ہے، اور یہ بات میں اسی دن سمجھ گیا تھا جس دن اس کے جانور ڈبلیو نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ اچانک مجھ پر حملہ ہوتا ہے اور پھر وہ رگو بیچ میں آ کر ڈبلیو کو کنٹرول کرتا ہے۔ ایک خون خوار جانور جو اپنے مالک کے علاوہ اور کسی کی نہیں سنتا، وہ قائزان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کے ساتھ بالکل آرام سکون سے رہتا ہے۔ شک تو مجھے وہیں سے ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس کے کمرے سے مجھے وہ باڈی سوٹ ملا، وہ باڈی سوٹ جس سے قائزان نے وہ نشان چھپایا تھا۔ اس وقت وہ لوگ ہسپتال میں مریم کے بچے کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اس سب میں آہد بھی شامل ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ فراڈ کیا۔ یقیناً اس نے قائزان کو مارا ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتا رہا کہ وہ مریم کا سوتیلا بھائی ہے تو مجھے اس سے مدد ملے گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ یقیناً اس نے قائزان کو مارا ہی نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا رہا کہ مریم کا سوتیلا بھائی ہے تو اس سے مجھے مدد ملے گی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو گیا۔ وہ لڑکا اتنا ڈرپوک نکلا کہ پستول اس کے ہاتھ میں جاتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگتے تھے، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا، اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا تھا۔ وہ اتنا لالچی تھا کہ حد نہیں۔ میں نے اسے پیسے کا لالچ دے کر قائزان کو مروانے کی پلاننگ کی تھی، اور وہ یہ کرنے کے لیے تیار بھی تھا۔ میں نے اسے 3-4 مہینے تک قائزان کو مروانے کی پلاننگ کی اور وہ یہ کرنے کے لیے تیار بھی تھا۔ میں نے اسے 3-4 مہینے تک ٹرین کیا، اچھے سے اچھے ٹیچر سے اسے ایک اچھا گنڈا بننا سکھایا، لیکن عین وقت پر آ کر وہ مجھے دھوکہ دے گیا۔ اس کے اندر اچھائی آ گئی اور اس نے قائزان کو میری ساری پلاننگ پہلے ہی بتا دی اور میرا سارا پلان برباد ہو گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکا۔ جب وہ وائس آرٹسٹ میرے پاس لے کر آیا نا، تب میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کوئی وائس اوور آرٹسٹ ہے جو کہ قائزان کی آواز نکال سکتا ہے، کیونکہ میں احد پر یقین کرنے لگا تھا۔ مجھے یہی لگا کہ احد میرے ساتھ ہے اور وہ اپنے سوتیلے بہن بھائیوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن جب بات قتل پر آئی تب اس کی بینڈ بج چکی تھی۔ وائس اوور آرٹسٹ بھی قائزان ہی تھا، اور پھر بعد میں وہ رگو بن کر میرے سامنے آ گیا۔ مجھے لگا میری ساری پرابلمز حل ہو گئی۔ میں خوش ہو گیا تھا کہ قائزان مجھے مل گیا ہے۔ اس دن وہاں اس بیٹنگ ایریا میں مجھے لے کر احد ہی گیا تھا۔ احد نے پوری پلاننگ پوری طرح سے اس پلاننگ میں شامل تھا۔ ایکٹنگ تو اس نے اچھی کی تھی کہ میں اس کو پہچان ہی نہیں پایا، لیکن جب ڈبلیو نے حملہ کیا تب ساری حقیقت اپنے آپ میرے سامنے آ گئی۔
میں نے کائزان پر نظر رکھنا شروع کیا۔ تو تم نے اسے ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ تم ہر بات سے واقف ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ مریم کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے۔ اگر کائزان کو میں مار دوں تو مجھے بعد میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اس وجہ سے میں کسی بھی طرح کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ اگر یہ سب کچھ شروع ہو گیا نا تو وہاج کی ساری دولت اپنے آپ اس کاروبار میں لگ جائے گی۔ مجھے صرف اور صرف ایک کائزان کا سائن چاہیے۔ اگر میں چاہتا تو کائزان سے سائن کروا سکتا تھا، میں رگو سے بھی سائن کروا سکتا تھا، یہ کہہ دیتا کہ وہ کائزان نے کیا ہے، لیکن نہیں۔ اس سے اگر بعد میں کائزان سامنے آ کر انکار کر دیتا تو میرے لیے مسئلہ بن جاتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں کائزان کو راستے سے ہٹاؤں گا، لیکن پھر بھی مسئلہ مریم کا تھا۔ اس کی رپورٹس بہت خراب آ رہی تھی۔ ایک جھٹکا اس کی جان لے سکتا تھا اور پھر کائزان کا بچہ مر بھی جاتا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کائزان کا یہ سارا ڈرامہ اسی وجہ سے چلنے دیتے ہیں، تاکہ کائزان کے مرنے کے بعد میرے پاس ایک سپر آپشن ہو۔ اور اب میرے پاس آپشن ہے، اس کی بیٹی۔ اب اگر کائزان اور مر بھی گئے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اب اس دفعہ میں کسی دوسرے تیسرے پر یقین نہیں کروں گا، میں خود کائزان کو اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ میرے چہرے کو بگاڑا تھا اس نے، اتنا بگاڑا کہ اس کی بیوی ڈر سے میری طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، اور اب یہی چہرہ ساری زندگی اس کی بیٹی کے سامنے ہوگا۔ اس کی بیٹی کائزان کی جگہ مجھے بابا کہہ کر پکارے گی۔ وہ پرسکون سا بول رہا تھا۔ یقیناً کائزان اور مریم کو ختم کرنے کی وہ پراپر پلاننگ کر چکا تھا۔ اور اگر تم کائزان کی بیٹی کو اغوا کر کے اس سے ساری جائیداد بلیک میل کر کے لے لو تو اس نے مشورہ دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کائزان اپنی جائیداد میرے نام نہیں لکھ سکتا، بلکہ کائزان کا خاندان کا کوئی انسان اپنی جائیداد میرے نام نہیں لکھ سکتا۔ وہاج کی جائیداد صرف اسی کی نسل تک محدود رہے گی۔ اگر کائزان خود اپنی مرضی سے مجھے وہ ساری جائیداد دیتا ہے تب بھی وہ میرے کسی کام کی نہیں۔ وہاج ایسے پیپرز تیار کر کے گیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ صرف ایک کاروبار شروع کرنے کے لیے اب مجھے اس کی بیٹی کا باپ بننا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کائزان کی بیٹی کو تم ساری زندگی پالو گے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ساری زندگی کیوں؟ بس جب تک یہ پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے۔ کائزان کی دولت میں استعمال کر سکتا ہوں اس کی بیٹی کی سربراہی میں، اور اگر میرا کاروبار چل پڑا اور مجھے وہاج کی دولت سے زیادہ دولت مل گئی اور میں اس دنیا کا سب سے امیر اور پاورفل انسان بن گیا تو پھر اس کی بیٹی کا میں کیا کروں گا؟ یہ کچھ لمحات ہیں جو کائزان اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ جی سکتا ہے۔ اس کی موت بہت نزدیک ہے، بہت بہت زیادہ نزدیک۔ بس صرف چند دن، اور چند دن کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی ہوگی جس میں سارے بڑے بڑے گینگز کے کنگ یہاں پر ہوں گے، اور ان سب کے سامنے میں یہ اناؤنس کروں گا کہ کائزان کاظمی ختم ہو چکا ہے اور اب اس کی بیٹی کا سربراہ میں ہوں۔ اور تمہیں پتہ ہے اس دن کائزان کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی بیٹی میرے قبضے میں ہوگی۔ لیکن سمیر، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم کائزان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ تمہیں وہ دولت چاہیے،
لیکن کائسان تمہارے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا؟ وہ تو پاور میں ہے، وہ تو گینگسٹر ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے گینگز لیڈرز، بزنس مین، سب میں یہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ کائسان کاظمی زندہ ہے، تو وہ تمہارے خلاف کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ اگر وہ چاہے تو تمہارے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، تمہیں پولیس سے پکڑوا سکتا ہے، تمہیں بے نقاب کر سکتا ہے، تمہیں ختم کر سکتا ہے۔ وہ تمہارے خلاف کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ یہی چیز تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہی سوال تو میں کرنا چاہتا ہوں کائسان سے کہ اگر وہ میرے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ آخر کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ خاموش کیوں ہے؟ وہ پاور میں ہے، اس وقت ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، یہاں تک کہ میری پوری ٹیم اس کے کنٹرول میں ہے۔ میرے آدمی اس کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، پھر وہ میرے خلاف کچھ بھی کیوں نہیں کر رہا؟ اس نے مجھے ڈبلیو سے بھی بچایا۔ اس دن وہ خونخوار جانور میری جان لے سکتا تھا، لیکن اس نے مجھے بچا لیا۔ کیوں؟ یہ بات میں خود نہیں سمجھ پا رہا۔ کچھ تو ایسا ہے جس نے مجھے بری طرح سے الجھا کر رکھا ہوا ہے اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیا ہے۔ لیکن خیر، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج نہیں تو کل یہ راز بھی کھل جائے گا۔ خیر اب میں چلتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کہ کائسان نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ ویسے سننے میں آیا ہے کہ کائسان اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جائے گا، یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور مجھے اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہاں بھی کائسان کے سکے چل رہے ہیں اور وہاں بھی کائسان کے سکے چلتے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے وہاں سے نکلا تھا۔ ارے رک جائیے، ایسے ہی بچے کو اندر نہیں لے کے جاتے، پہلے کچھ میٹھا منہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ ایک کٹوری میں تھوڑا سا شہد لے کر آئی تھی۔ ارے یہ تو گٹی ہوتی ہے، اور گٹی اس طرح سے نہیں دی جاتی۔ رسل نے اس کے ہاتھ سے پیالہ لیا تھا۔ ارے یہ گٹی نہیں ہوتی، بیبی کا ویلکم ہوتا ہے ہوم پر۔ آپ کو پتہ نہیں کون کون سی پنجابیوں کی رسمیں لے کے آ گئے ہیں۔ ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے نا یہ ویلکم ڈش ہوتی ہے۔ اگر بچہ گھر میں کر یہ کھائے گا تو اس سے گھر میں چوہے نہیں ہوتے۔ ارے کیا بول رہی ہو تم یار؟ کیا پنجابی، کیا اردو اسپیکنگ؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لاؤ اس کو گھٹی اس کے تایا ابو دیں گے، وہ نشرہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا۔ ارے یار کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کا؟ میرے بچے کا چھوٹا سا منہ ہے، اس میں خبردار جو اپنی اتنی بڑی انگلی ڈالی تم نے۔ کائسان نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ مریم کنفیوز سی ان کی عجیب غریب قسم کی رسمیں اور باتیں سن رہی تھی۔ ارے کائسان یہ رسم ہے، رسل نے سمجھانا چاہا، اور میرا اور میری بیٹی کا یہ رسم کرنے کا موڈ نہیں ہے، وہ اسی لیے اندر داخل ہو رہا تھا۔ ارے کائسان بھائی سمجھنے کی کوشش کریں، گھر کے اندر چوہے ہو جاتے ہیں۔ اپنی بیوی سے پوچھو کہ آخر مطلب کیا ہے اس کی بات کا؟ کیا میری بیٹی اس گھر میں چوہے لے کے آئے گی؟ وہ تو برا منا گیا تھا، اس کی پھول جتنی بچی پر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا تھا۔ ارے نہیں کائسان بھائی، میرا وہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ میں تو بس آپ کو بتا رہی ہوں کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب وہ
پیدا ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر گھر کے اندر بنا اس کے منہ میں کچھ میٹھا ڈالے لایا جائے تو گھر کے اندر چوہے ہو جاتے ہیں، ایسا میری دادی امی کہتی تھی۔ تو اپنی دادی امی سے پوچھ کر آؤ کہ کیا قائزان کی بچی کے اندر آنے سے بھی چوہے ہو جائیں گے؟ رفیل نے انشرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں کیسے جاؤں ان سے پوچھنے کے لیے؟ ان کو تو قبر میں گئے بھی 18-19 سال ہو گئے ہیں، انشرا نے پریشانی سے کہا۔ خدا کے لیے یہ فضول باتیں چھوڑ دیجئے، یہاں پر رسل بھائی آپ گٹی دیجئے اور اس کے منہ میں کچھ میٹھا بھی چلا جائے گا تو چوہے بھی نہیں ہوں گے۔ حد ہے، فضول باتوں پر لڑے جا رہے ہیں۔ توشیبا نے بیبی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان دونوں کو ڈانٹا تھا، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ وہ دونوں اتنی فضول بات پر بے وجہ میں لڑ رہے تھے۔ رسل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی کو شہد میں ڈبویا تھا، صرف اس کے لپس کے ساتھ ٹچ کرنا۔ قائزان اسے بول رہا تھا۔ اس نے گھور کر قائزان کو دیکھا، جبکہ اپنی بیٹی کے معاملے میں وہ کسی طرح کی گوری برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مائزم، میرا بچہ، تایا ابو آپ کو میٹھی میٹھی چیزیں کھلائیں گے پلیز، قائزان آہستہ سے اس کے لب کھولتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے نئے نام پر وہ سارے اسے گھورنے لگے۔ اس نام کی کوئی تک بنتی ہے؟ کوئی مطلب ہے اس نام کا؟ رسل نے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ سب لوگ ابھی تک ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے تھے کہ وہ بیبی کا کیا نام رکھیں گے۔ تم لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی نا، لیکن تم لوگ ناکامیاب رہے ہو۔ میں نے خود اپنی بیٹی کا نام رکھ دیا ہے، اپنی پیاری سی بیٹی کا نام مائزم قائزان کاظمی۔ مطلب کیا ہے اس نام کا؟ توشیبا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے نام کا مطلب ہے قائزان اور مریم کی محبت کی پہلی نشانی۔ وہ رسل کو اسے گٹی دینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو رسل نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر اپنا کام مکمل کیا تھا، جبکہ وہ چند گھنٹوں کی بچی اپنے منہ میں کچھ میٹھا گھلتا محسوس کر کے چٹخارا لے بیٹھی تھی، جس پر وہ سب لوگ کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ اور پھر ہوا تھا مائزم کا اس کے گھر میں ایک شاندار استقبال۔ میرا پیارا سا بیبی اپنے بابا کا چھوٹا سا بیبی ہے، وہ اپنے بابا کی چھوٹی سی جان ہے۔ وہ سب لوگ باہر جا چکے تھے، جبکہ قائزان بیڈ پر اپنی بیٹی سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ جب وہ فریش ہو کر باہر نکلی، قائزان کا انداز بہت الگ تھا۔ اس طرح سے لاڈ تو قائزان نے اس سے بھی نہیں کیا تھا جس طرح وہ اپنی بیٹی سے کر رہا تھا۔ جبکہ وہ اپنے بابا کو پاس محسوس کرتی خوش ہو رہی تھی، وہ آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ قائزان، یہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ بناتے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ سچ بولوں یا جھوٹ بولوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے مائزم کے بالکل پاس ہو گئی تھی۔ مائزم بیبی، اپنے بابا سے بول دو، سچی سچی بتائیں کہ ماما پیاری ہے یا مائزم پیاری ہے؟ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولی تھی۔ بابا کو اپنی بیٹی مائزم بہت زیادہ پیاری ہے، لیکن بیٹی سے زیادہ اس کی ممی پیاری ہے، کیونکہ بیٹی کو لانے کی وجہ تو وہی بنی ہے۔ مجھے اس بچی سے بہت پیار ہے، بس چند گھنٹوں میں وہ میرے لیے میری کل کائنات بن چکی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری اہمیت کم ہو گئی ہے یا تم سے پیار کم ہو گیا ہے۔ جتنا پیار تم سے کرتا ہوں اتنا کسی سے نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن میری بیٹی سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں
آگے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ جیسے بات ختم کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ مریم نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آپ مائزم سے زیادہ پیار کر لیجئے گا، میں بالکل جیلس نہیں ہوں گی، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ مائزم سے مجھ سے زیادہ پیار کیجئے گا، وہ یقین دلاتے ہوئے بولی۔ جب کائزان نے آہستہ سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اپنی بیٹی سے خود سے زیادہ پیار کرنے کی اجازت دینے کے لیے، وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا خوشی سے بولا تھا۔ جب انہیں اپنے بہت پاس کراکے دار قسم کے رونے کی آواز سنائی دی، وہ حیرانگی سے اس معصوم کو دیکھنے لگے تھے۔ اللہ اللہ، میں جیلس نہیں ہوں، میں جیلس ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ آپ کی نمونی بہت جیلس ہونے والی ہے ہم دونوں کے پیار سے، وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے بولی۔ خبردار، جو تم نے میری بیٹی کو نمونی کہا، نمونی ہوگی تم اور تمہارا وہ بھائی، اور ساتھ میں تمہاری بھابھی بھی، پورے نمونوں کا خاندان ہے، اور میری معصوم سی بچی کو نمونہ بول رہی ہے، وہ تو اچھا خاصا برا منا گیا تھا۔ مریم نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے ایک بار پھر سے مائزم سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اچھا نا، نہیں ہو تم نمونی، اور نہ ہی تمہارا بھائی ہے، بھائی اور بھابھی نمونے ہیں، گھورنا بند کرو مجھے، وہ اس کی نظروں سے تنگ آ کر بولا تو وہ گڈ فار یو کہہ کر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پچھلے 3-4 دن سے صرف سمیر کا فون آ رہا تھا۔ سمیر نے انہیں اپنی شکل نہیں دکھائی تھی، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اور آج سمیر نے کہا تھا کہ کائزان کی بیٹی کی خوشی میں ایک بہت بڑی پارٹی رکھنے والا ہے، جس میں سب مافیا کنگز اور ڈرگس کنگ آنے والے تھے، اور اسی چیز کا تو کائزان انتظار کر رہا تھا، وہ شام کو آنے کا وعدہ کر چکا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا سمیر پر ساری حقیقت کھولی جائے۔ احد یاور رسل رفیل کو وہ اپنی ساری پلاننگ کے بارے میں بتا چکا تھا، اور وہ سب لوگ ہی اس پارٹی میں جانے والے تھے سوائے مریم اور مائزم کے، وہ اپنی بیوی اور بچی کو ان سب چیزوں میں شامل نہیں کرنے والا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، تم لوگ وہاں جاؤ گے اور مریم کو اس کی بچی سمیت اغوا کرو گے، اور پھر میں اس پارٹی میں اناؤنس کروں گا کہ کائزان مر چکا ہے۔ لیکن سمیر، تم اس کے سامنے یہ اناؤنس کرو گے؟ اگر کائزان نے خود کہہ دیا کہ وہ زندہ ہے تو؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ پارٹی میں تو اس نے رگو کو بلایا تھا، اور رگو ہی کائزان تھا۔ کائزان پارٹی میں آئے گا ہی نہیں، بلکہ پارٹی میں آنے سے پہلے ہی میں اس کا کام تمام کر دوں گا، وہ آنکھ دبا کر بولا تو سبیل بھی مسکرا دیا۔ گریٹ، یہ تو تم نے بہت اچھا سوچ رکھا ہے، لیکن کیا ہی مزہ آئے کہ مریم کو اغوا کرنے کے لیے تم جاؤ۔ مجھے کسی چھوٹے موٹے گنڈے پر یقین نہیں ہے سمیر، یہ لوگ ہو سکتا ہے کائزان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں، وہ اس کے کان کے قریب بولا تھا، اور اسے سبیل کی بات ٹھیک بھی لگ رہی تھی۔ جس طرح کائزان نے پہلے
اس کے سارے لوگ اپنے ساتھ شامل کیے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ ان لوگوں کو بھی شامل کر لیتا اور وہ کچھ کرنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کام مجھے خود کرنا چاہیے، اس نے ان لڑکوں کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جو اس کے حکم کے مطابق فوراً کمرے سے نکل گئے تھے اور اب وہ اور سبیل آگے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان چاروں نے اندر قدم رکھا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کہنے کو یہاں 100 سے زائد لوگ آج اس پارٹی میں شامل تھے، لیکن ہر طرف خاموشی تھی۔ کائسان کی بچی پیدا ہونے کی خوشی میں یہ پارٹی دی گئی تھی اور سمیر کہیں پر نہیں تھا۔ سمیر کہاں گیا تھا؟ اب تک کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ سب لوگ جاننے کے لیے بے چین تھے۔ یاور اور آہد یہ سوچ کر پریشان تھے کہ سمیر تو آج کائسان کو قتل کرنے کی پلاننگ کرنے والا تھا، جبکہ وہ تو کائسان کو اس محفل میں بھی نہیں آنے دینے والا تھا، تو یہاں الٹی گنگا کیسے بہنے لگی؟ یاور کو مریم کی فکر ہو رہی تھی، کہیں سمیر نے مریم اور مائزم کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیا ہو، کیونکہ کائسان کے ساتھ ساتھ اس وقت رسل اور رفیل بھی اسی محفل میں موجود تھے۔ ممکن تھا کہ وہ پیچھے ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن ابھی 5 منٹ پہلے اس کی توشیبہ سے بات ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ آرام سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ مریم اور مائزم ٹھیک تھی، تو سمیر کہاں غائب تھا؟ کائسان صاحب، اناؤنس کر دیجئے کہ آپ اپنے بابا کا سارا پیسہ اس پروجیکٹ پر لگانے والے ہیں۔ یہاں بہت سارے ڈرگ مافیا کے لوگ موجود ہیں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہم اسی محفل سے شروع کرنے والے ہیں۔ آپ کو آپ کی بیٹی کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ اب ہمیں بھی خوشخبری سنا دیجئے۔ ایک آدمی اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی جی آئیں، میں اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں اس پروجیکٹ کی۔ سوچا تھا سمیر آ جاتا تو بہتر تھا، لیکن لگتا ہے سمیر صاحب راستے میں ہی کہیں خدا کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب رسل نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سمیر کہاں ہے؟ رسل نے سرگوشی نما آواز میں پوچھا تھا۔ وہ رسل اصل میں یار میں کیا کرتا؟ ڈبلیو کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر میری اپنی بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو میں اپنے پہلے بچے کو بھول جاؤں؟ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور گھر میں اچانک سمیر آ گیا تو میں نے… اس نے اپنے رائٹ سائیڈ کوٹ پر ہاتھ پھیرا تھا، جبکہ رسل حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب یاور نے اس کی رائٹ سائیڈ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر اس کے العشر کو محسوس کیا تھا، کائسان کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ سب لوگ حیرانگی سے منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔
سو گائز یہ تھی ہماری سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. کل کی جو ایپیسوڈ ہے میری کوشش تو ہوگی میں جلدی کروں، لیکن لانگ ایپیسوڈ ہوتی ہے تو اس کو لکھنے میں پورا دن گزر جاتا ہے. تو آج تو آپ سب کو تو علامہ اقبال کی چھٹی بھی ہوگی، تو مجھے وہ بھی نہیں تھی، میں آج بھی یونی گئی ہوئی تھی. تو آج بھی میرا بڑا مشکل دن گزرا ہے. کل تو میرے خیال میں فرائیڈے ہے نا، ایک منٹ میں چیک کروں. ہاں فرائیڈے ہی ہے. ہاں فرائیڈے اسٹارٹ ہو گیا ہمارا. تو فرائیڈے ہے تو میں کوشش تو کروں گی کہ میں جلدی کر سکوں، لیکن میں گارنٹی نہیں دیتی، لیٹ ہی ہو جائے گی کل والی ایپیسوڈ بھی. ویسے میرا موڈ تھا میں کل ہی لائیو آ جاؤں گی، لیکن شاید مجھے نیکسٹ ڈے آنا پڑے گا. تو آپ لوگ بتائیے گا کہ دن میں آؤں یا رات میں آؤں، جب آپ لوگ ایزی رہیں گے تبھی آنا ہے. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.